काला धागा, लाल धागा, नींबू, मिर्ची या इसके अलावा शिरकिया और कुफरिया जुमले लिखे हुए कागज अपने गलों में बांधते हैं, अपने घरों में बांधते हैं, अपने घरों में लगाते हैं और ये समझते हैं कि ये हमें फायदा पहुंचाएंगे, इनका निकाल देना हमें नुकसान पहुंचाएगा। यानी फायदा और नुकसान का मालिक समझा जाता है धागों को, फायदा और नुकसान का मालिक समझा जाता है नींबू और मिर्ची को, फायदा और नुकसान का मालिक समझा जाता है शिरकिया और कुफरिया कलिमात को, फायदा और नुकसान का मालिक समझा जाता है ऐसी बदअकीदगी, ऐसी गुमराह कौन चीजों को कि जो इंसान को दुनिया में भी दलील और रुस्वा करती है और आखिरत में भी दलील और रुस्वा करती है। इस पर कौन अमल कर रहा है? उन लोगों को छोड़िए जिन लोगों का ईमान नहीं है, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, उनकी बात नहीं हो रही है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए रसूल मानते हैं, अपने लिए आइडियल मानने का दावा करते हैं, उन लोगों की जिंदगियों का अगर जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि लाल धागा हाथ पर बांधा हुआ है, काला धागा गले में बांधा हुआ है। क्यों बांधा गया? कहते हैं कि नजर बद से हिफाजत करेगा। क्यों बांधा गया? कहते हैं कि ये बीमारियों को दूर करेगा। कहते हैं क्यों बांधा गया? ये शैतान और जिन से महफूज रखेगा। अल्लाहु अकबर। हाज़रीन, ये गलत तरीका, ये शिरकिया तरीका, ये कुफरिया तरीका मुसलमानों की जिंदगी में राइज है। ये काला धागा, लाल धागा, ये नींबू, ये मिर्ची और ये कुफरिया शिरकिया कलिमात, ये किसी के फायदे और नुकसान का दरिया और सबब नहीं बन सकते, बल्कि ये तो इंसान के अकीदे की तबाही का सामान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, कि जिसने तमीमा लटकाया हुआ है कि उसने शिर्क किया। और आज क्या ये चीज मुसलमानों में राइज नहीं है? कुरान के हुरूफ मुक़त्तआत को लौह कुरानी के नाम से उसका बोर्ड बना करके दुकान और मकान में लगाया जाता है और ये अकीदा रखा जाता है कि ये दुकान और मकान की खैर बरकत के लिए। ये बातिल रस्म रिवाज, ये बातिल अकायद, ये शिर्क के अकायद मुसलमानों की जिंदगियों में किस तरह से आ गए? मैं और आप जानते हैं, अगर कोई मरीज है, कोई बीमार है, डॉक्टर के पास अगर वो जाता है, डॉक्टर दवा गोली अगर उसे लिख कर देता है तो लाने के बाद उसे गले में लटकाता हुआ या दरवाजे की चौखट पे लगाकर नहीं रखता है, बल्कि उसका इस्तेमाल करता है। अगर हम चाहते हैं कि बेबरकती से बचे, अगर हम चाहते हैं कि शैतान के हमलों से बचे, अगर हम चाहते हैं कि बदअकीदगी और गुमराहियों से बचे, तो हमें कुरान को पढ़ना होगा, समझना होगा, उस पर अमल करना होगा और उसे दूसरों तक पहुंचाना। लेकिन अफसोस, इसके बिलमुकाबिल तमीमा लटकाते हुए शिर्क और कुफ्र की तरफ मुसलमान जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तमीमा लटकाया, तावीज़ लटकाया, गंडे लटकाया, उसने शिर्क किया। अरे ये तो दुनियावी धागे हैं जो फायदा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो पत्थर जो जन्नत से उतारा गया, जिसे हजर अस्वद कहा जाता है, जिसे चूमना, जिसका इस्तेमाल करना, ये हज और उम्रा के अरकान में से एक है। उस पत्थर के ताल्लुक से जो आसमान से नाज़िल किया गया, जो इंसान के गुनाहों को खत्म कर देता है, उस पत्थर के ताल्लुक से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना अकीदा साफ तौर पर बताया। कहा कि मैं जानता हूं तू पत्थर है, अन्य के हजर तू पत्थर है, ला तदुर्रु वला तदफउ, मैं जानता हूं ना तू फायदा पहुंचा सकता है और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। किस पत्थर के बारे में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं? वो पत्थर जो जन्नत से उतारा गया, वो पत्थर जो इंसान के गुनाहों को खत्म कर देता है, वो पत्थर जिसका चूमना, जिसकी तरफ इशारा करना हज और उम्रा के अरकान में से एक रुकन है, उस पत्थर के बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बता रहे हैं कि ना तो फायदा पहुंचाता है और ना ही नुकसान पहुंचाता है। अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा होता तेरा बोसा लेते हुए, तो मैं भी तेरा बोसा ना लेता। सोच, वो कौम जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा मानती है, वो कौम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का दावा करती है, आज वही कौम तावीज़ गंडों में लाल धागों, काले धागों, नींबू, मिर्ची और इस तरह की किन किन खुराफात में मुब्तला है। मेरे भाइयों, अपने अकायद की इस्लाह कीजिए। अगर इसी हाल में अगर किसी की वफात हो गई तो जरा सोचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक क्या शिर्क पर उसकी मौत नहीं? और ये शिर्क किन लोगों में राइज है?
خاص طور پر مسلمان، خاص طور پر مسلمان. تو یہ بدعقیدگی، یہ گمراہی مسلمانوں میں رائج ہے. اس کے علاوہ اور شرک سے تعلق رکھنے والی بہت ساری بدعقیدگی، بہت ساری گمراہیاں رائج ہے. ایک مسلم معاشرے میں جو غلط چیز رائج ہے، بدعقیدگی جو رائج ہے، وہ ہے گالی دینا. کس کو گالی دینا؟ دیکھیں، گالی کسی کو بھی دی جائے، گالی جائز درست نہیں ہے، اسلام نے گالی دینا سکھایا ہے. لیکن خاص طور پر ہواؤں کو گالی دینا، بارش کو گالی دینا، وقت کو گالی دینا، یہ غلط فہمی مسلمانوں کے درمیان بدعقیدگی رائج ہے. کیا رائج ہے؟ کہ ہوا اگر تیز چلتی ہے تو انسان ہوا کو گالی دیتا ہے، اتنی تیز چل رہی ہے. بارش اگر ہو گئی تو کہتا ہے کہ بارش کو ابھی ہونا تھا، کیا کیوں بارش ہوئی؟ یہ تو بڑے انسان کوئی معاملہ دیکھتا ہے کہتا ہے برا وقت آ گیا، منحوس زمانہ آ گیا، نعوذ باللہ. اس طرح کے جملے، اس طرح کے کلمات یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دینا ہے، اللہ رب العالمین کو ایذا دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو گالی نہ دو، لا تسبوا الريح، کہ تم ہواؤں کو گالی نہ دو. کیونکہ ہواؤں کا چلانے والا کون؟ ہواؤں کا چلانے والا اللہ رب العالمین. بارش کو گالی نہ دو، کیوں؟ بارش کو برسانے والا کون؟ اللہ رب العالمین. دن اور رات کو گالی نہ دو، کیوں؟ دن اور رات کا لانے والا اللہ رب العالمین. اللہ کے علاوہ دن اور رات کا لانے والا، ہواؤں کا چلانے والا، بارش کا برسانے والا کوئی اور نہیں ہے. وقت کا چلانے والا یہ اللہ رب العالمین ہے. اگر ہم وقت کو برا کہہ رہے ہیں، وقت کو نعوذ باللہ منحوس کہہ رہے ہیں، گھڑی کو منحوس کہہ رہے ہیں کہ برا وقت چل رہا ہے نعوذ باللہ، تو ہم اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہی وجہ ہے حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ رب العالمین کا فرمان، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے ایذا دیتا ہے. کیسے ایذا دیتا ہے، کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ زمانے کو نعوذ باللہ منحوس کہتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانہ ہوں. اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کا لانے والا میں ہوں، زمانے کا چلانے والا میں ہوں، صبح شام کا لانے والا میں ہوں، ہواؤں کا لانے والا میں ہوں. سورج اور چاند کا اختیار میرے پاس ہے. اب وقت کو گالی دینا یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینا ہے. اور آج یہ مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہے کہ مسلمان وقت کو برا بھلا کہتے ہیں کہ کیا برا وقت آ گیا، کیا منحوس گھڑی آ گئی، نعوذ باللہ. اس طرح کے جملے، اس طرح کے کلمات مسلمانوں کی زندگیوں میں رائج ہے. تو ایسے جملے، ایسے کلمات جو اللہ رب العالمین کو تکلیف دینے والے ہیں، اللہ رب العالمین کو ایذا پہنچانے والے ہیں، ایسے جملوں، ایسے کلمات کو جاننا اور ان سے بچنا ہر ایمان والوں کے لیے لازم اور ضروری ہے. ورنہ انسان اس طرح کے جملے اور کلمات کہتے ہوئے جہنم تک چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ معاشرے میں رائج بہت ساری چیزیں ہیں. انہیں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی بھی شخص پر خاص طور پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگا دینا، یا یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین ہرگز اسے معاف نہیں کرے. جیسے کہ آج معاشرے میں یہ چیز بھی رائج ہے کہ مسلمان کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہرگز اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ڈالے گا. اس طرح کا جملہ کہنا یہ انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، مختصراً اشارہ کرتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث یہ ہے کہ ایک نیک شخص جس نے ایک دوسرے شخص کو دیکھا گناہ کرتے ہوئے تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین فلاں شخص کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. کیا کہا؟ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین فلاں شخص کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو جو گناہگار تھا اسے اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، اور یہ شخص جس نے یہ حکم لگایا تھا اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں ڈال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین کب کسے کیا توفیق عطا فرمائے. آج کا گناہگار کل توبہ استغفار کر کے اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن سکتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جہنمی کہنے کا حق رکھنے ہیں؟ تو اس طرح کے جملے، اس طرح کے کلمات معاشرے میں رائج ہے کہ کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً اسے جہنمی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور فوراً اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ کیوں اللہ کی مرضی ہے. اللہ رب العالمین کس کو کب توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین اسے معاف کرے اور جنت میں اللہ رب العالمین عطا کر دے
یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان دیکھیے نیک عمل کرتا چلا جاتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان بہت کم فاصلہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسا عمل کرتا ہے یا زبان سے کچھ ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے. اور ایک ایسا شخص جس کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے اور لوگ اسے دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو گناہگار شخص ہے، لیکن ایک وقت اس کے اور جہنم کے درمیان بس کچھ ہاتھوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد اسے ہدایت توفیق مل جاتی ہے، وہ توبہ استغفار کرتا ہوا سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. تو جنت اور جہنم کے ٹھیکیدار ہم نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کا حق رکھنے والا ہے کہ جسے چاہے اللہ رب العالمین جنت میں ڈالے، جسے چاہے اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے. تو اس طرح کے جملے، اس طرح کے کلمات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ان کلمات سے بچنا چاہیے، لازم اور ضروری. مسلمانوں میں رائج جملے اور بدعقیدگی گمراہ کن الفاظ میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کش، اگر مگر، جو شیطان کی ڈگر ہوتی ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی کام کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر وہاں نہیں جاتا تو ایکسیڈنٹ نہیں، اگر ایسا نہیں کرتا تو ویسا نہیں. تو یہ جو جملہ ہوتا ہے، اگر ایسا نہیں کرتا تو ایسا ہوتا، یا اگر ڈاکٹر ہوتا تو پیشنٹ نہیں مرتا، اگر ڈاکٹر ہے تو پیشنٹ مریض بچ گیا. اس طرح کے یہ جو جملے ہوتے ہیں اگر مگر، یہ شیطان کی ڈگر جسے کہا جاتا ہے. ایسے جملوں سے بھی شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی تقدیر پر راضی نہ ہونے والے جملے. کیوں؟ میں اور آپ جانتے ہیں فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ کی، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی، بیماری دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی، صحت عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی. ہر معاملہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اب اگر ہم کسی بھی معاملے میں یہ کہیں کہ اگر فلاں شخص وہاں نہیں جاتا تو یہ نہیں ہوتا، اگر فلاں نہیں کرتا تو فلاں نہیں ہوتا، تو گویا کہ یہ عمل شیطان کے راستے کو کھول دیتا ہے، شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے. انسان شیطان کے راستے پر جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ. یہ بڑی جامع حدیث ہے، مختصراً میں ترجمہ اور اشارہ کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک، اس چیز کے حریص بن جاؤ جو تمہیں فائدہ پہنچانے والی. دیکھیے کئی اصول موٹیویشن کرتی ہے یہ حدیث. یہ حدیث کا جو جملہ ہے یہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے. کیا کہا گیا؟ احرص علی ما ينفعک، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے اس کے حریص بن جاؤ. یعنی ہارڈ ورک کرو، محنت کرو، اسٹرگل کرو، کوشش کرو. اس لیے کہ بغیر کوشش کے کچھ نہیں ملتا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ چیز جس میں وہ کوشش کرے. لیکن صرف محنت اور کوشش کامیاب نہیں کرتی ہے. وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا بھی لازم ضروری ہے. اس لیے کہ انسان کسی بھی کام میں کامیاب اس وقت تک نہیں ہوتا ہے جب تک اللہ رب العالمین کی مدد نہ آئے. وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. وَلَا تَعْجِزَنَّ، عاجزی نہ کرو، سستی نہ کرو، غفلت کوتاہی نہ کرو. ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاؤں، لیکن سستی کرتا ہے، سستی آگے بڑھنے نہیں دیتی ہے. دیکھیے کیا پیاری حدیث ہے. ایک تو محنت کرنے کا حکم دیا گیا، سستی سے روکا گیا، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا. اب اس کے بعد اگر انسان کو اپنے اس معاملے میں، اس کاروبار میں یا جس چیز میں بھی وہ کوشش کر رہا ہے، اگر اس میں کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی بھی چیز رہے تو فائدہ یا نقصان، فَلَا تَقُلْ، تو تم یہ نہ کہو لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا، اگر میں ویسا کرتا تو ویسا ویسا ہوتا. وَلَكِنْ قُلْ، بلکہ تم یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ رب العالمین نے مقدر میں لکھا، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. کیوں؟ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، جیسے کہ ذکر کیا گیا اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو پیشنٹ مر جاتا، مریض مر جاتا. گویا کہ ہم نے اس ڈاکٹر کو زندگی دینے والا بنا دیا. جملہ چھوٹا سا ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی رہنمائی کر دی ہے. اگر فلاں جگہ نہ جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اگر فلاں جگہ نہ جاتا تو ندی میں نہ گرتا، اگر فلاں جگہ نہ جاتا تو مرتا نہیں.
اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں اگر مگر یہ شیطان کے راستوں کو کھول دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اگر کا جملہ یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مسلمانوں میں رائج بہت ساری غلطیوں میں سے ایک غلطی، ایک غلط طریقہ، ایک غلط رواج یہ بھی ہے کہ کسی کے انتقال پر نوحہ و ماتم کر. یعنی دیکھیے موت سے کوئی بچنے والا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بڑے بڑے بادشاہ انبیاء کرام نہیں بچ سکے، موت ہر کسی کو آنے والا. کسی کے مر جانے پر غم کا ہونا یہ فطری چیز ہے. آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ ایک فطری چیز ہے. انسان کا غم زدہ ہونا یہ ایک فطری چیز ہے. اسلام آنسو بہانے سے نہیں روکتا، اسلام غم منانے سے نہیں روکتا، لیکن نوحہ و ماتم کرنا اس سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ ہم میں سے نہیں ہے. کون ہم میں سے نہیں ہے؟ من ضرب الخدود، جو اپنے گالوں کو پیٹے، وشق الجیوب، جو اپنے قمیص اپنے کپڑوں کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کی پکارے. یہ چیز بھی آج خاص طور پر عورتوں میں رائج ہوتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس طرح کے جملے کہتے ہیں جو زمانے جاہلیت کی پکار والے ہوتے ہیں. یہ چیز بھی رائج ہے. اس چیز سے بھی بچنا چاہیے. معاشرے میں رائج اور کئی بہت ساری غلطیوں میں سے، بہت ساری غلط فہمیوں، بد گمراہیوں میں سے کئی چیزیں ہیں جس میں سے مختصراً یہ کہ یہ غلط فہمی بھی مسلمانوں میں رائج ہے کہ جب بیمار ہوئے اور بیمار ہونے کے بعد دوا کھانا ہے تو دوا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتے کہ بسم اللہ کہیں گے بیماری میں اور برکت ہو جائے. بالکل غلط. ہر اچھا کام بسم اللہ کہہ کر کرنا چاہیے. اور بیماری میں جب ہم دوا کھا رہے ہیں بسم اللہ کہہ کر دوا کھا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین بیماری کو بڑھائے گا نہیں، بیماری کو اللہ رب العالمین جلدی دور کر دے. اس کے علاوہ غلط فہمی یہ بھی رائج ہے کہ قرآن کو اگر کھلا رکھا جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کھلا مت رکھو. کیوں قرآن کھلا کیوں نہ رکھو؟ اس لیے کہ شیطان پڑھتا ہے. شیطان پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ غلط فہمیاں جو ہمارے مسلم معاشرے میں رائج ہیں. قرآن کی عزت تکریم کرنا لازم ہے. کھلی ہے تو دھول نہ بیٹھے، گندگی نہ لگے، صفا نہ پھٹے، اس لیے ہم اس کو بند کر کے اچھے طریقے سے رکھیں. یہ کوئی اچھی بات ہے. لیکن یہ ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں جو پائی جاتی ہے کہ قرآن کھلا رکھنے سے شیطان پڑھتا ہے، یا پھر غلطی سے قرآن اگر گر جاتا ہے تو اس کو الگ الگ انداز، الگ طریقوں کے ساتھ ہاتھوں کے ذریعے تولا جاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں فضول ہے، بکواس ہے، باطل. اسلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. ایک بڑی غلط فہمی مسلم معاشرے میں یہ بھی رائج ہے کہ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے تو پہلے سوال کرنے یعنی بھیک مانگنے سے منع کیا اور محنت و مزدوری پر ابھارا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود کوئی مستحق ہے اور مانگتا ہے تو مانگنے والا اگر اللہ رب العالمین کے نام سے مانگ رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے نام کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے نام سے مانگے اسے کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق دے دینا چاہیے. اپنی استطاعت کے مطابق دے دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی غیر اللہ کے نام سے مانگتا ہے، کوئی فلاں بابا کے نام سے، کوئی فلاں کے نام سے، غیر اللہ کے نام سے مانگتا ہے تو اسے ہرگز نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس رب کے نام سے نہیں مانگا جو رب کھلانے والا، جو رب پلانے والا، جو رب اس کی روزی کا، اس کی زندگیوں کا انتظام کرنے والا، اس کے نام سے نہیں مانگا. اس لیے ایسے شخص کو جو غیر اللہ کے نام پر مانگے اسے نہیں دینا چاہیے. آج بہت سارے لوگ مانگتے ہیں تو غیر اللہ کے نام سے مانگتے ہیں. کہتے ہیں فلاں فلاں کے نام سے، فلاں فلاں کے نام سے، فلاں فلاں کے نام سے. تو یہ فلاں فلاں کے نام سے جو مانگ رہے ہیں انہیں نہیں دینا چاہیے. لوگ محبت میں، مربت میں کتنا دے رہے ہیں، 1 روپیہ 2 روپیہ دے تو دینا ہے بول کر کے دے دیتے. بالکل غلط ہے. ایسا شخص جو غیر اللہ کے نام سے مانگے اسے ذرہ برابر نہیں دینا چاہیے. ہاں جو اللہ رب العالمین کے نام سے مانگے، اللہ رب العالمین کا اعلان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو ڈانٹا نہ جائے، مانگنے والوں کو جھڑکا نہ جائے، مانگنے والوں کو دھتکارا نہ جائے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت تمہیں دی ہے اپنی استطاعت کے مطابق اسے دے، ورنہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ آج وہ مانگ رہا ہے کل تمہیں مانگنے پر اللہ رب العالمین مت کرے. خاص طور پر اگر اللہ رب العالمین کے نام سے کوئی مانگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے نام سے مانگتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. من سعال باللہ فاعطوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ رب العالمین کے نام سے مانگے فاعطوہ، اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا جائے. انسان اپنی طاقت کے مطابق جو اللہ رب العالمین کے نام سے مانگے اسے کچھ نہ کچھ دے دے. اور جو غیر اللہ کے نام سے مانگے، غیر اللہ میں کوئی بھی آ جائے، کتنا بھی نیک شخص آ جائے، اگر اس کے نام سے مانگے